बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा, हमने अपना सबक शुरू किया था कौमी त्यौहार, जो कि जमात पंचम का सबक नंबर 6 है। इसका आधा हिस्सा हम कर चुके थे, बकिया हम करने जा रहे हैं। यानी कौमी त्यौहार का पहले हमने सफ़ा नंबर 40 तक मुकम्मल किया था। अब हम सफ़ा नंबर 41 करने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 41 के सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे। अल्फाज के मायने आपके सामने हैं। फ़ौजी परेड यानी फ़ौजी मुजाहरा, यौम दिन को कहते हैं। बानी बुनियाद रखने वाला यानी किसी चीज़ का आगाज़ करने वाला, शुरू करने वाला। यौम पैदाइश पैदा होने का दिन। तातील कहते हैं छुट्टी को। यौम दिफा दुश्मन का हमला पसपा करने का दिन या बचाव का दिन। डटकर जमकर दिलो जान से यानी पूरी मेहनत से। शिकस्त फाश कहते हैं भारी शिकस्त को। अलहदा अलग। तवील कहते हैं लंबी को। रियासत हुकूमत राज या मुमलिकत को कहा जाता है। उभरी इसका मतलब है नुमाया हुई या सर उठाना। मकसद यानी गर्ज या मतलब। फलाही कहते हैं भलाई और बहबूद से मुतल्लिक। फलाही रियासत यानी ऐसा मुल्क जहां तमाम शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से समाजी खिदमत और सहूलतें मुहैया की जाएं। तश्कील देना यानी शक्ल देना यानी खाका तैयार करना। खो जाना, गुम हो जाना या महव हो जाना। नजराना यानी तोहफा, खिराज या भेंट। आन पहुंचे यानी आ गए। निशाने मंजिल, संगे मील या निशाने राह। मंजिल ठहरने की जगह या मुकाम मकसूद। पेश नज़र सामने या जहन में ताज़ा होना। फरामोश कहते हैं भूला हुआ, जहन से उतरा हुआ या फिर याद की गिरफ्त से बाहर। सब्र आजमा यानी कुव्वते बर्दाश्त का इम्तहान लेने वाला। मरहला कहते हैं मुश्किल मुहिम या मामला। बरकरार कहते हैं बहाल, साबित या फिर मुस्तकिल। बेटा, इसकी अब हम सफ़ा नंबर 41 की तफहीम करेंगे। सफ़ा नंबर 41 से शुरू करते हैं। इससे पहले बात हो रही थी कि दादा जान जो हैं वो पूछते हैं कि किस त्यौहार का नाम पूछते हैं। यानी दादा जान पहले 14 अगस्त के हवाले से सारी मालूमात देते हैं और उसके बाद वो पूछते हैं किसी त्यौहार के बारे में। तो इस पर जो है वो फिर बताता है, रज़ा बताता है कि दादा जान हम हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाते हैं। तो दादा जान जो है इस पर खुश होते हैं और उसको शाबाश देते हुए वो मज़ीद बताते हैं कि 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी और फिर उसी दिन की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। और साथ वो बताते हैं कि इस दिन इस्लामाबाद में फ़ौजी परेड होती है। हमारा एक और कौमी त्यौहार जो कि यौम कायद है। बेटा, ये जो जितने त्यौहार जिनका यहाँ जिक्र किया गया है, यौम कायद जो कि पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है, ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जब वो छुट्टी होती है सरकारी तौर पर। इसके बाद 6 सितंबर का जिक्र है जो कि यौम दिफा। 6 सितंबर 1965 को हमारी बहादुर फौज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया था और उन्हें शिकस्त फाश दी थी। इसके अलावा 9 नवंबर यानी यौम इकबाल के हवाले से जिक्र है जो कि हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का दिन है। उन्होंने अलहदा मुल्क पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। और ये जिनका जिक्र है बेटा, ये जितने भी त्यौहार हैं इनके बारे में हम पिछले सबक में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं। हम आगे चलते हैं। आमना कहती है कि आज 14 अगस्त है, इस दिन की अहमियत और पैगाम क्या है। यानी 14 अगस्त किस हवाले से हमारे लिए अहमियत का हामिल है और ये हमें आज का दिन हमें क्या पैगाम देता है। तो दादा जान बताते हैं कि 14 अगस्त का दिन कोई आम दिन नहीं है। यानी जिस तरह से आम दिन होते हैं, हर एक दिन जो है वो आता है गुजर जाता है, अगला दिन आता है गुजर जाता है। तो ये कोई आम दिन नहीं, बल्कि ये हमारी तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। ये दिन जो है ये एक ऐसा दिन था कि जब
طویل یعنی لمبی کوشش کے بعد، بے انتہا کوشش کے بعد، یعنی جو پاکستان کے حصول کے لیے یعنی انگریزوں کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو بر صغیر کے مسلمانوں نے کوشش شروع کی تھی، تو اس کوشش کے صبر آزما کوشش کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے اس روز انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی، اور آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست ابھری تھی، یعنی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان کی صورت میں۔ تو بیٹا وہ بتاتے ہیں دادا جان کہ یہ دن جو ہے یہ ایسے نہیں آتا کہ آگے چلا جائے، بلکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں مل جل کر کوشش کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی پاکستان جو تھا اس کے لیے کوشش کی گئی، سب لوگ متحد ہوئے، متفق ہوئے، قائد اعظم نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، سب کی جو نظریاتی اختلافات تھے ان کو ختم کر کے ایک مرکز پر ان کو اکٹھا کیا اور ایک مقصد کے لیے کوشش کی، اور آخرکار وہ مقصد حاصل ہوا۔ آمنہ سوال کرتی ہے دادا جان پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا، یعنی پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا، اس کا کیا مقصد تھا، یعنی اگر ہم نہ پاکستان حاصل کرتے تو کیا تب زندگی نہیں گزر رہی تھی؟ تو دادا جان کہتے ہیں آمنہ تمہارا سوال بہت اہم ہے، یعنی تمہارے سوال میں بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی حاصل نہیں ہوا، اس کا جو مقصد تھا ایک اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یعنی اس سے پہلے مسلمان آزادانہ زندگی نہیں گزار پا رہے تھے، وہ نہ تو اپنی آزادانہ جو ہے وہ کوئی بھی تقریب کر سکتے تھے مذہبی، نہ ہوئی وہ نماز پڑھنے میں، اپنی عبادت کرنے میں وہ آزاد نہ تھے، اسی طرح سے تمام شعبہ جات میں مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا تھا، ان کو ترقی نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ تو اسی لیے پھر پاکستان کا حصول ممکن بنایا تاکہ مسلمان آزادانہ زندگی گزار سکیں اسلامی اصولوں کے مطابق۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ مسلمانان ہند نے اس مقصد کو ایک نعرے میں سمیٹ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی مسلمانوں کا جو ایک عقیدہ ہے کہ مسلمان کے نزدیک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد ہیں، یکتا ہیں، مسلمان اس پر عقیدہ، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی لیے جو ہے وہ پاکستان حاصل کیا گیا۔ تو آمنہ کہتی ہے کہ دادا جان پاکستان کی خاطر لوگوں نے قربانیاں بھی تو بہت پیش کی تھیں، تو ساجد صاحب جو تھے یعنی جو دادا جان تھے وہ ماضی میں گم ہو گئے، یعنی ان کو سارا کچھ یاد آنے لگا کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، یعنی ایک کس طرح سے لوگوں نے گھر بار چھوڑے، تو ان کو سارا کچھ یاد آیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی خاطر مسلمانوں نے دن رات ایک کر دیا، یعنی یہ ایسے ہی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر پاکستان نہیں پیش کیا گیا، بلکہ اس کے لیے بہت محنت کی گئی، طویل جدوجہد اس کے پیچھے ہے، مسلمانوں نے اس کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا، کروڑوں کی جائیدادیں اور کئی نسلوں سے آباد گھروں کو پاکستان کی خاطر چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ سرزمین پاکستان آن پہنچے، یعنی انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، پھر جب چھوڑ کے بھی بیٹا جب وہ چلے آئے تو راستے میں جو ٹرینیں جو آتی تھیں، ریل گاڑیاں، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور جو مسافر تھے پوری کی پوری بوگی کے جو مسافر ہوتے تھے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ٹرین جب پہنچتی تھی اپنے اسٹیشن پر تو جب دیکھا جاتا تو سارے کے سارے مسافر جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہوتے تھے۔ تو اب رضا سوال کرتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داریاں، یعنی اب پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا ہے، تو ایک تو ہمارا یہ مقصد تھا حاصل کرنا، اب ہم نے حاصل تو کر لیا، تو اب ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ تو دادا جان بتاتے ہیں کہ 14 اگست کو ہم نے آزادی حاصل کی تو نشان منزل تک پہنچے تھے، یعنی جو ہمارا منزل کا نشان تھا وہاں پہنچے، اور اس مقصد اور منزل کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے، یعنی 14 اگست کو آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے آزادی کا یہ اصل مقصد کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آزادی حاصل کرنا جتنا مشکل اور صبر آزما مرحلہ ہے، آزادی کو برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل ہے، یعنی بیٹے ایک چیز حاصل کرنا اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا اس کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔
دیکھیں جیسے کہ آپ بیٹا اس کی چھوٹی سی مثال دوں گی کہ جب آپ لوگ کلاس میں پڑھتے ہو، پوزیشن حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہو، اور ایک بچہ اچانک نیچے سے اچانک اوپر والے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بچہ جس کی پہلے پوزیشن نہیں آ رہی ہوتی وہ اچانک پوزیشن لے لیتا ہے اور درجہ حاصل کر لیتا ہے کلاس میں. لیکن اس کے بعد یعنی درجہ حاصل کرنے کے لیے تو اس نے محنت کی، درجہ مل گیا. اب اس کو اس درجے کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی پہلے اس کا جو تھا وہ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا، اس نے محنت کی، آگے نکل آئی. اب اس کا مقابلہ ہے، جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کے برابر نہیں بلکہ ان سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس عہدے کو، اس درجے کو برقرار رکھنے کے لیے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان حاصل تو کر لیا لیکن اس کو برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سب کو وعدہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. یعنی یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم جو ہے وہ مل جل کر نہیں کریں گے. جب تک ہم مل جل کر نہیں کریں گے نا تب تک ہم اس میں کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا آزادی جو ہے یہ منو سلوا نہیں ہے کہ بغیر تگ و دو کے حاصل ہو جائے. یہ ایسا گوہر مقصود ہے جو اپنی تلاش میں سرگرداں قوموں کو ہی ملتا ہے. تو آزادی حاصل کرنے کے بعد آزادی کو برقرار رکھنا بہت کٹھن اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے وطن کی آزادی جو ہے وہ بقا اور اس کی جو سلامتی کی تاریخ ہے ہمیشہ شہداء کے پاک خون سے ہی مرتب ہوتی ہے. رخسار وطن کی جو سرخی ہوتی ہے اس میں شہداء کا اطہر لہو گردش کرتا رہتا ہے. تو اس زمین کا جو ہے وہ بھی ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اس کی بقا اور سلامتی کی تاریخ پاک سرزمین کی خاطر بے مثال پامردی اور ناقابل فراموش شجاعت و قربانی کی لازوال داستان رقم کی گئی ہیں. اور یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے مل جل کر کوشش کرنے سے یہ وطن ہمیں حاصل ہوا. تو آخر میں یہی کہیں گے، اے وطن ہمیں اپنی اما میں رکھنا، احتساب عمل دیدہ تر ہونے تک. ہم تو مر جائیں گے اے ارض وطن پھر بھی تجھے زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. بیٹا یہ آپ کا جو سبق ہے اس کے بعد ہم اس کا جو آپ دیکھیں آخر میں ہے سمجھیں اور بتائیں. یہ کچھ سوالات ہیں ہمارے سامنے. سوالات میں سب سے پہلے آپ یوم آزادی کس طرح مناتے ہیں اور اس دن کیا خاص اہتمام کرتے ہیں؟ تو بیٹا ہم یوم آزادی کے موقع پر اپنے گھر کی چھت پر قومی پرچم لہراتے ہیں اور گھر کو جھنڈیوں سے آراستہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وطن کی خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے تاریخ پاکستان میں 23 مارچ 1940 کی کیا اہمیت ہے؟ بیٹا یہ ہم نے پڑھا شروع میں کہ 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی جو پاکستان کے حصول کا ذریعہ بنی تھی، یعنی یہ اس کی اہمیت ہے. اگلا سوال 25 دسمبر اور 9 نومبر کن عظیم پاکستانی رہنماؤں سے منسوب ہیں اور کیوں؟ تو بیٹا 25 دسمبر یوم قائد ہے، یعنی قائد اعظم کی پیدائش کا دن جو کہ پاکستان کے بانی ہیں. اور 9 نومبر یوم اقبال ہے، یعنی علامہ اقبال کی پیدائش کا دن. آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن پاکستان کا خواب دیکھا تھا. جی بیٹا اگلا سوال ہے یوم آزادی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹا یوم آزادی کا اصل مقصد قیام پاکستان کے لیے کی گئی ہر کوشش کو یاد رکھنا اور اس بات کا عہد کرنا کہ ہم اس ریاست کو مزید جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے اور اس کی آزادی کو برقرار رکھیں گے. اگلا سوال ہے یوم دفاع کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ تو بیٹا یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے اور یہ اس لیے کیونکہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی اور اسی لیے یہ یادگار دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے. آخری سوال ہے پاکستان کے قیام کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو بیٹا پاکستان کے قیام کا جو اصل مقصد تھا میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا تاکہ مسلمان اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. بیٹا یہ آپ کا سبق مکمل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس سے اگلا سبق کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.